अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। हुकूमत की जानिब से सनतकारों के साथ जो वादे किए जाते हैं, जो कमिटमेंट्स की जाती हैं, वो पूरी क्यों नहीं हो पाती। इसी नौयत की एक कमिटमेंट गुज़िश्ता 1.5 हफ़्ते पहले फैसलाबाद के सनतकारों के एक वफ़द के साथ हुकूमत ने की। जनाब मुफ्ता इस्माइल ने ये वादा किया कि बिजली सब्सिडाइज्ड रेट यानी 9 सेंट फ़ी यूनिट पर सनतकारों को, एक्सपोर्टर्स को दी जाएगी। 1.5 हफ़्ते बाद इस वादे से मुंह फेरते हुए हुकूमत ने ये सब्सिडी वापस ले ली और बिजली की जो फ़ी यूनिट है उसको 50 रुपये तक लेकर। यही वजह है कि इस वक्त सनतकार जो हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि ना सिर्फ सनती यूनिट्स, सनतकार बल्कि हुकूमती जो ख़जाना है, ख़ास तौर पर अगर रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बात की जाए तो ज़र मुबादला जो है वो बड़े पैमाने पर मुतासर होगा। यही नहीं, मज़दूरों का चूल्हा भी ठंडा होने का ख़दशा है। सनतकारों का मज़ीद इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पर अगर एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात करें। बरामद कुंदगान जो हैं वो इस वक्त जिस कुर्ब से गुज़र रहे हैं, जिस मसले, जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, इसका इदराक शायद गवर्नमेंट को नहीं है। यही वजूहात हैं कि आए रोज़ एक्सपोर्टर्स के लिए एक नई मुसीबत, एक नई मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी जाती है और फिर एक्सपोर्टर्स जो है उस मुश्किल से लड़ता रहता है। इतने में एक और मुश्किल जो है वो तैयार होती है। हमने देखा है कि इस वक्त ख़ास तौर पर रिफ़ंड्स के हवाले से बात की जाए या फिर गैस और बिजली के रेट्स के हवाले से बात की जाए या फिर दीगर मसाइल के हवाले से बात की जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किसी न किसी परेशानी में हर वक्त मुब्तला नज़र आता है। तो इसी तरह की एक परेशानी जो है वो बिजली की प्राइसेस हैं। जुलाई के जो बिल आए हैं, आप यकीन करें फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को ताले लगाने का फ़ैसला कर लिया था कि इस दौरान ही गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन जो है उसको दावत दी और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के उस डेलीगेशन को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि बिजली की कीमत जो है 9 सेंट फ़ी यूनिट कर दी जाएगी। लेकिन ये फ़ैसला वापस क्यों लिया गया, क्या वजूहात हैं और इससे क्या भयानक नताइज जो हैं वो सामने आएंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए अमजद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं और उसके साथ साथ ख्वाजा कॉटन्स के CEO भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं बात करना चाहूँगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो जिन मसाइल का सामना है। जुलाई में हमने देखा था कि जब 9 सेंट फ़ी यूनिट बिजली की जो सब्सिडी विड्रॉ की गई तो आप लोगों ने प्लान किया जी, कुछ लोगों ने एक्सपोर्ट अपना आपने ग्रुप्स में फ्लोट किया मैसेज कि हम जी इंडस्ट्री बंद कर देते हैं 2-3 महीने के लिए, चलाने से ज़्यादा नुकसान होगा, बंद करने से नुकसान कंपैरेटिवली कम होगा। तो अब दोबारा से 9 सेंट फ़ी यूनिट की बिजली जो है वो उसकी सब्सिडी विड्रॉ की जा रही है, तो इससे क्या नताइज होंगे? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस इकॉनमी, जिस सोसाइटी में अनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, आज कुछ पॉलिसी और कल कुछ पॉलिसी, वहाँ इकॉनमी तबाह हो जाती है, इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। ये सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में ही नहीं हुआ। पिछले दिनों हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि ट्रेडर को टैक्स नेट में लाना है। ट्रेडर पास जो हैं वो करोड़ों रुपए की उनकी ट्रांजैक्शन होती हैं और वो टैक्स नेट में नहीं है। हुकूमत ने कोई फ़िक्स टैक्स लगाया, वहाँ हुकूमत का इंटरेस्ट था वो हुकूमत की जो बाअसर खातून को मिले और वहाँ से वो बात चलते चलते वो चंद दिनों के बाद ही उन्होंने वो नोटिफिकेशन विड्रा किया। हालांकि उस पर लेजिस्लेशन हुई थी, नेशनल असेंबली से वो पास हुआ था और वो एक लंबा प्रोसेस था उसको अनडू करने के लिए। मतलब हुकूमत की कोई भी पॉलिसी पक्की नहीं है। आज उन पर कोई प्रेशर आता है वो फौरी तौर पर वो चेंज कर देते हैं। ये इस तरह काम नहीं चलता। हमारे काम जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में है, 6-6 माह, साल की, बल्कि 2-2 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, हुकूमत इसमें जवाज़ देती है कि इंटरनेशनली इस वक्त जो ग्लोबली सिचुएशन जो इकोनॉमी की हुई है
تو یہ صرف پاکستان کے اندر کنسسٹنٹ نہیں ہے سچویشن. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف کنسسٹنٹ نہیں ہے, یہ گلوبلی کنسسٹنٹ نہیں ہے. ہر جگہ پہ اسی طریقے سے ہے. ڈالر کی اتار چڑھاؤ ہے, فیول پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے گلوبلی ایک رجیم چینج ہو رہی ہے. تو یہ وجوہات ہے کہ پاکستان میں بھی ہمیں کچھ ان مشکلات کا سامنا ہے. کیا یہ درست ہے؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ڈالر کی اتار چڑھاؤ بھی ہے, ہماری کرنسی بھی ویک ہو گئی ہے. تو پہلے تو پاک روپیز میں ہمارے فکس چارجز تھے الیکٹرسٹی کے جو طے ہوئے تھے وہ 7 روپے پر یونٹ تھے. تو اس اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی اس بات کو ہم نے مانا کہ وہ ڈالر میں ہی فکس ہوئے کہ جو بھی ایکسچینج ریٹ ہے پریویلنگ اس کے مطابق وہ کمی بیشی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کا انرجی کرائسس کا اثر پڑا ہے, لیکن کوئی بھی سینسیبل ٹیکسٹائل پروڈکشن بیس کسی بھی ملک کی, وہاں انہوں نے اپنی اس بیس کو ڈسٹرب نہیں کیا, کیونکہ اس میں بے شمار اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ کوئی ایکسپورٹر کی جیب میں پیسے نہیں جائیں گے, وہ انڈسٹری چلائیں گے. تو ٹیکسٹائل سب سے بڑا لیبر پرووائڈر شعبہ ہے. اگر یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ایک عام آدمی کو بھی اس کا اندازہ ہے. نہ بنگلہ دیش میں سبسڈی انہوں نے وڈرا کی ہے, نہ انڈیا میں کی ہے, نہ ویتنام میں کی ہے, نہ چائنا میں کی ہے, جو ٹیکسٹائل پروڈکشن بیسز ہیں. صرف یہاں ہماری حکومت جو ہے وہ دے آر ڈیلنگ ود ایوری باڈی ود سیم یارڈ اسٹیک. یہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو اگر یہ سپورٹ نہیں کریں گے, ہاں بنگلہ دیش کی حکومت بھی سبسڈی ودرا کر لے, کمبوڈیا والے بھی کر لیں, ویتنام بھی کر لے, تو اب ہم ایٹ پار آ جائیں, پھر ہو سکتا ہے ہم سروائیو کریں. ایگزیکٹلی. تو جب تک وہ ہمارے کمپیٹیٹر بیسز جو ہیں وہ پالیسی چینج نہیں کرتے, اور یہاں اگر وہ پالیسی یونیلیٹرلی چینج ہوگی تو انڈسٹری ڈسٹرب ہوگی اور ہم بند کرنے پر مجبور ہوں گے. ہم یہ اوور ہیڈ کتنی دیر برداشت کر سکیں گے؟ 1 مہینہ 2 مہینے. اب جو انرجی بلز ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, اور یہ میں کوئی ایگزیگوریشن نہیں کر رہا. آپ ذرا ایکسپلین کر دیں گے پاک روپیز میں پہلے کتنے روپے فی یونٹ تھا اگر 9 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے دیکھیں, اور اب فی یونٹ جو ہے وہ کس حساب, یہ بھی ذرا بتا دیں. ڈیٹا یہاں سے کٹ لگا کے چلا دیں, ٹھیک ہے نا, کٹ لگا دینا, میں نے بول دیا نا بیچ میں. چل کیا تھا ویسے ہی اپنی اسٹڈی کے لیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فکس انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے وہ فکس سے زیادہ پہلے بھی لے رہے تھے, لیکن وہ ٹالریبل رینج میں تھا. اپریل میں بجلی کا بل یہ 24 روپے 47 پیسے ایکچول پڑ رہا تھا. اس میں کچھ انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس میں بھی 4 روپے 73 پیسے ڈالے, اور 29 روپے میں یہ ہم پے کر رہے تھے. یعنی 29 روپے کا فی یونٹ تھا اگر 9 سینٹ کی بات کی جائے, حالانکہ 9 سینٹ کو اگر پاک روپی میں چینج کیا تو 19-20 روپے بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس وقت اپریل میں ایکسچینج ریٹ بھی اتنا نہیں بڑھا تھا, 200 سے کم تھا, لیکن وہ تقریباً 18 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے, اور ہم 29 روپے وہ ہم سے چارج کر رہے تھے. اس میں جو کچھ بھی انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی. جولائی میں جو بیسک چارجز تھے وہ 24 روپے 47 پیسے سے بڑھا کے 32 روپے 68 پیسے چارج کیا, اور اس میں 17 روپے 37 پیسے ایڈیشنل ٹیکسز انہوں نے چارج کیے, اور 50 روپیز پر یونٹ یہ بنا ہے. 50 روپے پر یونٹ یہ ورکیبل نہیں ہے. یہ ورکیبل بالکل بھی نہیں ہے. 50 روپے کا فی یونٹ جو ہے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹرز خاص طور پر جو ہے وہ پے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو.
اور 9 سینٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اپریل میں 17-18 روپے کا یونٹ جو ہے وہ آج 50 روپے کا یونٹ ہو چکا ہے. تو کس طرح سے انڈسٹری چلے گی؟ بہت سارے چیلنجز ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹری بند کر دینا کم نقصان دہ ہے بجائے اس کے کہ انڈسٹری کو چلایا جائے وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا. لہٰذا اگر ایسا ہوا تو بے روزگاری کا ایک سیلاب آئے گا. کوئی ایک انڈسٹری سے اگر اوسطاً دیکھا جائے 1000-1500 امپلائیز ہیں تو اگر 100 کے قریب یہاں پہ ایکسپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, 200 کے قریب ایکسپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ملٹی پلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزدور, کتنے بڑی پیمانے پر لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہوگی. تو حکومت کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بوما کے چیئرمین بھی موجود ہیں, عارف احسان ملک صاحب. طیب صاحب بھی موجود ہیں, ایکسپورٹر ہیں, بوما کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان سے بھی گفتگو کریں گے. مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کس طریقے سے ان کا حل تلاش کرنا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ گورنمنٹ نے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسیشن اور ایکسپورٹرز کے ایک ڈیلیگیشن کو پرومس کیا تھا کہ 9 سینٹ کی جو سبسڈی ہے وہ ہم دوبارہ سے ریزیوم کر دیں گے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ 1.5 ہفتے بعد ہی اس فیصلے کو واپس لینے کی جو ہے ہوائیں بھی گردش کر رہی ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کس حد تک بھیانک نتائج جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو بھگتنے ہوں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے عارف احسان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب, مجھے بتائے گا کہ ایک خام خیالی ہے کہ صرف ایکسپورٹر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اگر ایکسپورٹر متاثر ہوا تو ملکی ریونیو متاثر ہوا, ملکی معیشت متاثر ہوئی, سب سے آن ٹاپ آف دیٹ مزدور متاثر ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے اس وقت اگر یہ سبسڈی واپس لی جاتی ہے, وڈرا کی جاتی ہے, تو کس طرح سے ہم 50 روپے کا یونٹ جو ہے برداشت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنا جو مال ہے ایکسپورٹرز نے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں سیل کرنا ہوتا ہے, اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپٹیٹیو رہ ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ کو ریجنل کمپٹیٹیو پرائسز نہیں ملتی انرجی کی, آئی مین گیس ہے یا الیکٹریسٹی ہے. میں نے آج ہی اسٹڈی کی, انڈیا, کمبوڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش, یہ چاروں کنٹریز جو کہ ٹیکسٹائلز میں آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں, ان چاروں کنٹریز میں اس وقت ریٹ جو ہے وہ 6 سے لے کے 8 تک ویری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ٹیکسٹائل پالیسی میں ڈن تھا کہ 7.5 پہ یہ ہمیں الیکٹریسٹی دیں گے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 9 پہ کہا کہ ہم کریں گے. اس وقت کی ایکسپورٹرز کی ایسوسیشن نے کہا ٹھیک ہے جی آپ 9 کر لیں. ابھی پچھلے دنوں جو آپ نے حوالہ دیا, ہم بھی مفتاح اسماعیل صاحب کو ملے اور انہوں نے اس کو ایشورنس دی کہ ہم آپ کو $9 پہ گیس دیں گے اور 9 سینٹ پہ بجلی دیں گے. دیٹس ویری گڈ. لیکن ابھی کیبنٹ ڈویژن سے ایک لیٹر پرسوں روٹ ہوا ہے جس میں انہوں نے فنانس ڈویژن کو کہا ہے کہ آپ اس کو روک لیں. تو دس از ویری اسٹرینج کہ ایک اتنا جو میں کہتا ہوں ریلائبل فورم ہے کہ جس پہ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ فلکچویشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور بہت تیزی سے ہوتی ہے, پالیسیز ہوتی ہیں, پالیسیز آر مینٹ ٹو بی کریٹڈ فار ایئرس, سالوں کے لیے پالیسیز بنتی ہیں, لیکن جب اتنی جلدی پالیسیز چینج ہوں گی, اب ہفتے نہیں دنوں میں چینج ہوتی ہیں, تو پھر آپ اپنے انٹرنیشنل کسٹمر کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, ٹیکسٹائل پالیسی جو بنی تھی 5 سال کے لیے بنی تھی, ٹھیک ہے جی, اور اس کا 2024 تک وہ پالیسی تھی. تو ابھی میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کی سیاہی میلی نہیں ہوئی تھی, تو 7.5 سے 9 ہو گیا. اب 9 کی بات ابھی وزیر خزانہ صاحب نے 1 مہینے کے اندر 2 ایسوسیشنز کو ایشورنس دی ہے, تو ابھی اس کی یہ واپسی کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے فورم کی توسط سے میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ یہ بات میرے خیال میں ہوا میں ہے, شاید وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں IMF کے سامنے, تو یہ اس کا ایسے نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس آپ نے دیکھا جولائی میں بھی ڈکلائن میں گئی ہیں, اگست میں اور ڈکلائن میں جائیں گی, اور ہم پورے سال کا جو ہدف ہے جو ہم نے 31 بلین ہم نے اس لاسٹ فائنانشیل ایئر کیا, تو میرے خیال میں یہ شاید ہم 25-26 تک گھومیں گے. تو $5 ارب اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لیک کر سکے اور اس کی جو ہے وہ فارن ایکسچینج وہ کم ہو جائے $5 ارب. تو اس کے لیے پالیسیز کی سسٹینیبلٹی ضروری ہے, اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ ریجن میں کمپٹیٹیو ریٹس پہ ایکسپورٹرز کو, الائڈ انڈسٹریز کو الیکٹریسٹی دیں تاکہ وہ اپنا مال اس انداز سے پروڈیوس کر کے زیادہ سے زیادہ سیل. گورنمنٹ اس وقت کر کیا رہی ہے؟ گورنمنٹ آپ کو نہ صرف خطے کے اندر دیگر ممالک کے ساتھ کمپیٹیٹر چھوڑ رہی ہے, وہ آپ کو صوبوں میں
کمپٹیشن کروا رہی ہے. آپ کو 18ویں ترمیم کے نام پر آپ کو گیس کی پرائسز جو ہے وہ زیادہ دی جاتی ہیں, آپ کو بجلی کی پرائسز زیادہ دی جاتی ہیں. وہی پرائسز جب سندھ میں کم دی جائیں گی تو پھر سندھ کی انڈسٹری گرو کرے گی, پنجاب ڈاؤن چلا جائے گا. کیا کہیں؟ جی دیکھیے, یہ تو پاکستان کے اندر پاکستان ہے نا. کئی سارے NFC جو ہوا تھا اس میں ایسی بات تو شاید طے ہی نہیں تھی بیک آف مائنڈ میں کہ یہ ایسے بھی ہوگا. ابھی دیکھیں نا, آپ کو میرے بھائی ہیں کراچی والے, ان کو جو گیس کی جو ٹیرف ہے وہ کچھ اور ہے, ہمارے لیے کچھ اور ہے. مال ہم نے ایک ہی مارکیٹ میں بیچنا ہوتا ہے, ہائم ٹیکس میں ہم سب اکٹھے, میرا سٹینڈ ہے ساتھ کراچی والے کا سٹینڈ ہے. تو یہ بڑا سٹرینج ہے. اس کی پالیسیز میں سسٹینیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور یونیفارمٹی بھی ہونی چاہیے. یونیفارمٹی بھی ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے کہ جو خاص طور پر جو را مٹیریل, اس کو را مٹیریل کہا جاتا ہے, یہ جو انڈسٹری ہے اس کا بیسک را مٹیریل ہے بجلی اور گیس کی پرائسز, اگر وہ سسٹینیبل نہیں ہوں گی تو پھر جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہوگا, ایسی مشکلات کا سامنا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کو حل کرنا جو ہے انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. طیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ایکسپورٹر ہیں, فیصل آباد کی انڈسٹری کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے حل. طیب صاحب نے دیکھا کہ عارف احسان ملک صاحب نے بھی مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے, اب ہم حل کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں. اس کا حل ہوگا کیا, اس کو کس طرح سے آئیڈیل کنڈیشن ہے کیا, یہ بھی بتائیے. جی آپ نے صحیح کہا ہے. اصل میں اس ٹائم جو پاکستان ہمارا اور جو ہماری جو انڈسٹری ہے نا, وہ اس ٹائم جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو فیز ہے نا, ہم اس میں نہیں فال کر رہے ہیں. اب ہم SME سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے SME سیکٹر بری طرح جو ہے نا جی متاثر ہے اس وقت انڈسٹری میں. خاص کر جس طرح ہماری پاور لومز ہیں وہ بے تحاشا لومز بند پڑی ہیں. چھوٹی انڈسٹری, اب چھوٹے ایکسپورٹر کا تو مطلب کہ وہ آگے فائنینشیل کرنچ میں ہوتا ہے, تو ابھی وہ اگر انڈسٹری مزید جو بریک ایون پہ چل رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں چلے گی تو پھر پرابلم زیادہ آئے گا. بجلی کی انہوں نے ریٹس بڑھا دی ہیں, وہ سبسڈی انہوں نے واپس کر رہے ہیں, رومرز یہی چل رہی ہیں کہ وہ شاید وہ بھی نہیں دیں گے, تو یہ پھر مشکل ہو جائے گا. اب اگر آپ سپوز کریں نا جب 50 روپے یونٹ ہو جائے گا تو ہاؤز اٹ پاسبل کہ جس طرح ابھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ اب ہم وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. اب ہم لاسٹ ٹائم ایکسپو پہ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو انڈیا اور بنگلہ دیش والے تھے وہ ہم سے کم پہ, میں $5 میں آفر کر رہا تھا, وہ $4.5. میں پریشان ہو گیا کہ یار ہم کیسے کریں, ہم نے الٹا ہم نے اتنا زیادہ ایکسپینس کیا, سارا کچھ ہے, اسٹال لگایا, سارا کچھ, مطلب کہ ہم تو مزید نیچے چلے گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریلسٹ اس نہج پر, حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ یہ سوچتا ہے کہ اب انڈسٹری کو چلانا جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے بجائے اس کے کہ اس کو بند کر دیا جائے, تو کیا اس میں صداقت ہے؟ جی بالکل ہے جی. ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے چونکہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے اور فائنینشلی بھی پرابلم میں چل رہا ہے, تو اس ٹائم جو SME سیکٹر ہے نا اس کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی انڈسٹری کو ایک ایٹ لیسٹ بریک ایون پہ چلتا رہنے دیں. پروفٹ بے شک نہ ہو, ایٹ لیسٹ ایک رننگ میں ہوگا, ہماری جو لیبر کھپے گی, ہمارا سارا سسٹم چلے گا, تو ایٹ لیسٹ ہمیں پروفٹ نہ ہو, چلو چلتا رہے. لیکن اس ٹائم جو حالات جس طرح ہم جا رہے ہیں اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں گے اور ہم بریک ایون پہ بھی چلا سکیں گے, ہم نیچے جائیں گے. اچھا یہ بتائے گا کہ جو بجلی کی قیمت جو 9 سینٹ فی یونٹ اگر نہیں کی جاتی ہے, خدا نخواستہ گاڈ فاربڈن, اور پرائسز جو ہیں وہ 50 روپے یونٹ تک چلی جاتی ہیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر ڈاؤن سائزنگ کی طرف جانا پڑے گا اور پھر انڈسٹری سے اپنے مزدوروں کو نکالنا پڑے گا, اپنی لیبر ہاف کرنی پڑے گی, شفٹیں ہاف کرنی پڑیں گی, تو یہ ان آلٹرنیٹس کی طرف انڈسٹریلسٹ جو سب سے پہلے سوچے گا؟ جی بالکل. دیکھیں ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں کہ یہ سارا کچھ یہی کچھ ہوگا. اب ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں جب ایک آپ کی وہ کاسٹ میں ہی نہیں آئے گی, کاسٹ ایفیشینٹ ہی اب نہیں رہیں گے, تو الٹیمیٹلی پھر ہماری جو یہاں پہ کسٹمر کو تو نہیں کاسٹ زیادہ دے سکتے, کسٹمر تو نہیں بیئر کر رہا جی. ایک تو ہمارا بھی کیا کہ ڈالر کے ایکسچینج ہماری جو انسرٹینٹی آئی ہوئی ہے, ڈالر کے ذرا سا ڈالر بڑھ جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اتنا آپ کو اگر پلس گیا نا تو آپ ہمیں اس کا نا ریوائیو کریں, واپس کریں, ہمیں وہ ایڈجسٹ کریں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اس کے ڈالر بڑھنے کے ساتھ ہماری کاسٹ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. وہ جو لوگ یہ چیز, ابھی یہ بہت زیادہ لوگ پہلے ایسا کلیم نہیں ہوتا تھا. ڈالر جب بڑھ رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ 200 سے ڈالر نے چھلانگ لگائی اور 240 پہ جا کے ٹک گیا, اور اس کے بعد ڈالر پھر واپس آنا شروع ہوا, ریورس گیئر لگا. تو جب ریورس گیئر لگا ہے اس کے بعد پرائسز را مٹیریل کی کم نہیں ہوئی, آپ کی زپس ہو گئے, آپ کے بٹنز ہو گئے, اس کی را مٹیریل کی پرائسز کم نہیں ہوئی. جب بڑھ رہا تھا ڈالر تو پرائسز بڑھ رہی تھی, کم ہو رہی تو کم نہیں ہوتی پرائسز. یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے یہ بڑے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جس وقت ذرا سا وہ بیٹھے ہوتے ہیں جناب بلومبرگ پہ ہی بیٹھے ہیں, ایک دفعہ 1 سینٹ بڑھا جی فوری طور پر پرائسیں ایک یان بیگ کی 500-700 روپے بیگ بڑھا دیا. لیکن جب وہ کم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری یہ پرانی خرید ہے جی, ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. تو مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں جب تک یہ ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا اس وقت. اچھا یہ چیزوں کو ہوا ملتی ہے, قیمتیں بڑھانے کو ہوا ملتی ہے,
اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ پرائس بڑھانے والے جو مافیا ہے ان کو مزید فیسلٹیز ملتی ہیں جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے. میرے خیال میں جب گورنمنٹ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں, جب پرائس کنٹرول نہیں ہوتا, تو پھر ایسے لوگ جو ہیں پھر اپنی مرضی کی پرائسز فکس کرتے ہیں, اپنی مرضی سے پرائسز بڑھاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایک ایسی کمیٹی کو ہونی چاہیے, حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو پرائس کو ایٹ لیسٹ چیک رکھے کہ پرائس تو مینٹین رہے اور سسٹین رہے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم پچھلے بوما کے پلیٹ فارم سے کچھ 2-3 سالوں سے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پالیسیز بنتی ہیں اس میں ایس ایم ای سیکٹر کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. وہ بڑے گروپس ہیں جو ایل ایس ایم ہیں وہ بنا کے وہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ جو کنسرن ہوتے ہیں, پالیسی ان کے ساتھ بنتی ہے, ایس ایم ای سی پالیسی بنتی ہے, اس میں ایس ایم ای سیکٹر کے بندے ہی نہیں ہوتے. اب ہماری الحمدللہ بوما جو ہے پاکستان میں ہوم ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے ایس ایم ای سیکٹر کی, اور لیکن اس میں کہ ہمیں وہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا. تو پالیسی ہمارے اگینسٹ بنتی ہے تو پھر بعد میں ہم اس کو ہم آپ کے تھرو پلیٹ فارم جناب کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو گیا. اسی حوالے سے کوئی ایک سجیشن, کوئی ایک مشورہ, کوئی ایک میسج جو کہ گورنمنٹ آفیشلس کے لیے کہ پالیسی بنانے سے پہلے ہمیں لوپ میں لیا جائے, یا اس طرح کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ جی بالکل, ہم نے یہ منسٹری آف ٹیکسٹائل جب تھی تو اس وقت بھی ہم نے کافی ان سے انٹریکشن رہا ہے پچھلے سال 2 سالوں میں, اور ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کئی پلیٹ فارم پہ, اور میں بھی کوئی دفعہ جب رزاق داؤد صاحب سے ہم کئی دفعہ جا کے مل چکے ہیں, اور ہم نے ان سے یہ بات بھی کی کہ جناب آپ جو ہے نا ایٹ لیسٹ ہمیں بوما کو بھی آن بورڈ لیا کریں, جو بھی پالیسی بنے, ایڈوائزیں جو سفارشات جس طرح باقی ایسوسیشن سے لی جاتی ہیں تو بوما سے بھی لیا جائیں, تو جو کہ اوریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ایس ایم ای سیکٹر کے. بالکل, ایس ایم ای سیکٹرز کے بیسک اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ بوما سے ہیں, اور بڑے بہتر طریقے سے انہوں نے الیبریٹ کیا طیب صاحب نے کہ کس طریقے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, اور عارف احسان ملک صاحب نے مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے. تو بڑے مشکل حالات ہو جائیں گے اگر یہ 9 سینٹ فی یونٹ کی بجلی کی سبسڈی اگر وڈرا کر لی گئی, تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہو جائے. تو اس وقت خاص طور پر ایکسپورٹرز کی جانب سے بڑا تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور اگر آپ کی پرائسز سپوزرلی, میں ایک عام ٹی وی دیکھنے والے کو سمجھانے کے لیے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایک ٹی شرٹ جو ہے, ایک ٹی شرٹ آپ تیار کرتے ہیں, کوئی ایک گارمنٹ تیار کرتے ہیں, وہ گارمنٹ آپ کو کاسٹ کرتا ہے 200 روپے کا, آپ نے کسٹمر کو سپوزرلی 500 روپے کا فروخت کرتے ہیں. اگر وہی گارمنٹ آپ کو 450 روپے کا کاسٹ کرنے لگ جائے گا, تو اور آپ کسٹمر کو 500 روپے میں کس طرح دیں گے؟ آپ کے 50 روپے میں کس طرح سے اوور ہیڈ چارجز جو ہیں وہ تنخواہیں اور بجلی کے بل کس طرح سے پورے ہوں گے؟ تو کسٹمر کیا کرے گا پھر؟ کسٹمر یہ کرے گا کہ وہ بنگلہ دیش چلا جائے گا, اس کو وہاں پر 150 روپے پرائس مل رہی ہے. کسٹمر کیا کرے گا, وہ ویتنام چلے جائے گا, وہاں پہ اس کو 100 روپے پرائس مل رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, خطے کے اندر ہماری جگہ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس جگہ کو مضبوط کرنے کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ 5 سالہ ہونی چاہیے. ایک تو لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے, گیس کی, بجلی کی پرائسز جو ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ کسٹمر کے ساتھ ایک مستقل بنیادوں کے اوپر ایک ڈیل کی جا سکے. تو یہ ایک سب سے بڑا مطالبہ فیصل آباد جو کہ ٹیکسٹائل کا شہر ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا شہر ہے, ان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. کئی لوگوں کا انڈسٹری میں ابھی یہ بھی خیال ہے, اور ہو سکتا ہے یہ درست خیال ہو, کہ ابھی جو الیکٹریسٹی کے اوپر جو سبسڈی ہے اس کو وڈرا کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں یا نوٹیفیکیشن جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے, وہ صرف IMF کو دکھانے کے لیے ہے, اور حقیقی طور پر جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی نہیں جائیں گی. وہ کیوں نہیں بڑھائی جائیں گی؟ وہ اس لیے نہیں بڑھائی جائیں گی کیونکہ بجلی کی قیمتیں اگر بڑھائی جائیں تو انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی, یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری رانا فیاض صاحب موجود ہیں. فیصل آباد چیمبر جو ہے ملک کا تیسرا بڑا چیمبر ہے, اس کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر تو بجلی کی قیمتیں بڑھی اور سبسڈی ختم ہوئی تو رانا صاحب ہم اپنے آپ کو اگلے 2 سالوں کے اندر کہاں دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب پہلے تو آپ نے بات کی ہے نا, دیکھیں جب IMF اور ان بڑے اداروں سے بات ہوتی ہے پھر یہ چیٹنگ نہیں ہوتی. ایسی بات تو نہیں آپ یہ کریں آج ایگریمنٹ ہو جائے آپ کا ایگریمنٹ, کل آپ کہیں جی نہیں میں تو اب اس کو چینج کرتا ہوں یا میں اس کو مانتا نہیں ہوں. تو نہ تو یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. ہم پوری دنیا میں رہتے ہیں, پوری ایک مہذب دنیا ہے, اور پوری دنیا میں IMF پوری دنیا کو چلا رہا ہے یہ ادارہ. اس کو ہم کیسے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ چیٹنگ کریں گے تو ہمارے ملک کی ایک ٹرسٹ ان پہ ہارٹ کرے گا, وہ ٹرسٹ خراب ہو جائے گا, جس کے لیے وہ آئندہ بھی تو ہم نے لوننگ لینی ہے نا. یہ تو آپ فائنل لوننگ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں بھی آپ کو یہ لوننگ لیں گے تھوڑی دیر,
1 سال چلے گا، پھر دوبارہ یہ IMF کے پاس جائیں گے، پھر وہ زیادہ سختی کنڈیشن لگائے گا، سخت تو آپ کو آئندہ پھر اور پرابلم آئیں گے. یہ میں نہیں اس پہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان کو IMF کو چیٹنگ کریں. اگر وہ ایگریمنٹ ان نے کیا ہے اور بڑھانے کا بل کیا ہے تو پھر ان کو بڑھانی ہی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے آپ کا جو امپورٹ ہے وہ نیچے جا رہی ہے، آپ کی امپورٹ جو ہے اوپر ہے، ایکسپورٹ جو نیچے جا رہی ہے، ریمیٹنس نیچے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ملک آ نہیں رہا. تو آپ کو IMF کے بغیر مجھے نہیں لگتا یہ نیکسٹ فیو ایئر یہ بالکل IMF کو بائی بائی کہہ دیں. اگر IMF کو بائی بائی آپ نے کہنا ہے تو پھر آپ کو اپنے ملک ٹھیک کرنا پڑے گا. Who is to be blamed? آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو، KP میں کوئی اور گورنمنٹ ہے، پنجاب میں کوئی اور ہے، سندھ میں کوئی اور ہے، وفاق میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کس کو بلیم دے سکتے ہیں؟ بٹ صاحب آپ نے تو اسپیشلی نا آپ نے یہ پاور کے لیے پہ بات کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی پہ بات کریں، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے. اب زیادہ جو صوبوں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ معاملے ڈیل کرنے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ نے، فیڈرل کے نیچے کیا ہیں، گیس ہے آپ کے لیے، بجلی ہے، اپنے پیٹرول ہے اور دوسری کچھ چیزیں اور ہیں. اب یہ معاملہ تو یہ فیڈرل کا ہے. اصل بات تو پھر وہ ہمیں پیچھے ہی جانی پڑیں. جو آپ نے یہ پلانٹ لگائے ہیں بجلی کے پروڈکٹ وہ ساری امپورٹڈ مٹیریل پہ لگائے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے امپورٹڈ مٹیریل کی تو ڈالر پاکستانی روپیز بڑا ڈاؤن چلا گیا ہے اور ڈالر بڑا اپریشیٹ ہو گیا، جو اس کی وجہ سے امپورٹ ساری جو مہنگی ہو گئی اور دنیا میں ویسے ہی انرجی بڑی مہنگی ہوگی. اس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے نا ہماری الیکٹریسٹی کی وہ بہت اوپر. اس پہ میں مین اگر آپ مجھ سے پوچھے بلیم وہ یہ پچھلی گورنمنٹ ہیں جنہوں نے یہ بجلی کے پلانٹ لگائے ہیں نا یہ غلط لگائے ہیں، یہ لگانے نہیں چاہیے تھے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاس بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. میں ایک پیپر مل چلاتا ہوں، میں پیپر مل کا مینوفیکچر رہ تو یہ جو دنیا ہے اسی کے اوپر پاکستان ہے، اسی پہ امریکہ ہے، اسی پہ انگلینڈ ہے. باقی ممالک میں بجلی فری دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہم سے سولر فری لیں. آپ بجلی اس وقت جو مختلف کمپنیز ہیں وہاں پر، یہاں پر بجلی اتنی مہنگی کیوں ہو رہی ہے کہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے، اور بجلی مہنگی کہاں جا کے رکے گی، اس کو بریک کہاں لگے گی؟ بٹ صاحب بات یہ ہے، آپ میں نے پھر وہی کہا ہے نا کہ آپ کی پروڈکشن جو ہو رہی ہے نا بجلی کی وہ امپورٹڈ مٹیریل، کولا آپ امپورٹڈ مٹیریل ہے، آپ LNG ہے وہ امپورٹڈ ہے، آپ فرنس آئل ہے وہ امپورٹڈ ہے، وہ ڈیزل ہے امپورٹڈ ہے. وہ ساری بڑھنے کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن وہ بڑھ. لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے تھا، ہماری بجلی پیدا ہونی چاہیے تھی سولر پہ. آپ کو ونڈ سے بجلی پیدا کرتے، آپ اپنی پانی سے بجلی پیدا سورسز چینج کرتے. آج دیکھیں آپ نے جو پانی کی بجلی پیدا کرتے ہیں وہ 3 روپے پڑتی ہے، آپ کو سولر کی ہے وہ آپ کو 8-9 روپے پڑتی ہے. اس کے ونڈ میں پڑتی تو 6-7 روپے پڑتی. اسی طرح ہم لوگوں نے ان سورسز سے بجلی نہیں پیدا کی جو ہمارے ملک میں ہیں. جو ہمارے ملک میں دیکھو آپ کا سورج ہے. یہاں میں اپنے آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا، ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے رانا فیاض صاحب نے کہ ہمارے بجلی کا سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے. مہنگی بجلی لیں گے لیکن ایک ہی سورس سے لیں گے. ہم ونڈ سے بجلی نہیں لے رہے، ہم جو ہے وہ پانی سے بجلی نہیں بنا رہے. ڈیمز کی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیمز بنے نہیں. بہت ضروری ہے کہ بجلی کے سورسز جو ہیں وہ چینج کیے جائیں تاکہ بجلی ملک کے اندر جو ہے وہ سستی ملے اور کنزیومر کو اس کا فائدہ پہنچے. اب یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ اس وقت اگر انڈسٹری کے لیے بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے، 9 سینٹ فی یونٹ کی سبسڈی ختم کر دی جاتی ہے، گاڈ فاربڈن، تو اس کے بعد ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ بٹ صاحب اگر آپ یقین کریں کیونکہ ہم مینوفیکچر ہیں، ہمارے دوست سارے مینوفیکچر ہیں، ہم چیمبر میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً ساری ہر طرح کے جو فیکٹری آنرز آتے ہیں. اس وقت پوری 75% انڈسٹری بند ہے. ہماری پیپر انڈسٹری ہے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں یہ اب ہم نے 5 دن کے لیے ساری ملیں پنجاب کی کلوز کر دی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بل اتنے ہیں. اب میرے بل ایک ماہ میں ایک فیکٹری کا بل کوئی 65 لاکھ روپے بڑھا ہے. اب دیکھیں نا یہ جو بڑھی ہیں بل، یہ اس کو یا ہم خود تو نہیں افورڈ کر سکتے، ہم نے اس کو پاس آن کرنا ہے کسٹمر پہ. جب ہم نے کسٹمر پہ پاس آن کرنا ہے تو اس کی کاسٹ بڑھے گی. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی اور منڈی اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھائے گا. یہ سارے ایک چین ہے. یہ انفلیشن ایونچولی ہمارے ملک میں ہر چیز آپ دیکھیں گے. اس ماہ میں ہی لوگ بجلی کے بلوں پہ ایک طوفان آ گیا.
آپ دیکھیں گے اگلے ماہ میں تو آپ یقین کریں گے یہ مجھے نہیں، میں کہتا ہوں کسی ملک نہیں چلتا لگتا ہے ایسے. ہمیں کچھ ایمرجنسی کرنی پڑے گی، ان کو سب کو گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے. کوئی معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہو گورنمنٹ نے، کوئی آپ لوگوں کو بلایا ہو، کوئی اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے مشاورت کی ہو؟ نہ اسٹیک ہولڈرز آ رہے ہیں، نہ کوئی پالیسیز ملکی لیول کے اوپر بن رہی ہیں. کس طرف ملک جا رہا ہے؟ ہم سیاسی رسا کشی میں لگے ہوئے ہیں. کس طرح سے چینج چلے گی؟ کس طرح سے چیزیں بہتری کی طرف کس طرح آئیں گی؟ بٹ سب انفارچونیٹلی کتنا بات ہے، 75 سال ہو گیا ملک بنے ہوئے. آج آپ دیکھ لیں پوری ملک میں کوئی گورنمنٹ نظر ہی نہیں آ رہی. کوئی بندہ کسی کی کوئی بات سننے کے لیے نہیں تیار. ہر انڈسٹری بند ہو گئی، پورا ملک بند بیٹھا ہے. یہ آپس میں وہی سیاسی لڑائی، وہی ایک دوسرے پہ مقدمے، ایک دوسرے کو پکڑ دھڑک، یہ اس طرح. اور اس طرح دیکھو ملک میں سب سے زیادہ کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے یا بزنس کو صحیح کیا ہے؟ اسٹیبلٹی نہیں پتہ ملک میں، پتہ ہی نہیں آج کیا ہے، کل کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی یہ بھی ہے، نہیں پتا کہ ہم کل اٹھیں تو بجلی مزید مہنگی ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، چیزیں مہنگی ہو جائے. ملک میں کیا ہوگا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اب آپ اس طرح کیسے چل سکتے ہیں پوری دنیا؟ اب پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا پڑا ہے ٹیکنالوجی کا، اس کے سب سے پیچھے ہم ہیں. ان کو خبر ہی نہیں ہے نئی چیزیں، جب نئی چیزیں نہیں آئیں گی، نئی ٹیکنالوجی نہیں ہم اڈاپٹ کریں گے، وہ ہم کیسے ملک میں چلیں؟ کوئی سجیشنز آپ دینا چاہیں گورنمنٹ کو، اور کوئی تجویز آپ کی جانب سے کوئی انڈسٹری کے اندر بہتری لانے کے لیے، اور تاکہ ہمارا، کیونکہ بیسک را مٹیریل ہے نا آپ کا بجلی اور گیس، تاکہ اس کی پرائسز جو ہے وہ سسٹین ہو سکیں اور کم ہو سکیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے برسہ میں یہ کہوں گا ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں. ملک میں جب تک معاشی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی کی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کا جب آپ پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا تو آپ کو کاروبار ایک ٹرسٹ کا نام ہوتا ہے. جب آپ دنیا اور عوام اب خود گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ایک گھر کے بندے خود نہیں تو باہر سے یہ کیسے؟ سب سے پہلے آپ بجلی کے لیے آپ کہتے ہیں نا، بجلی کے لیے فوری طور پہ آپ ڈیم تو نہیں فوری بن سکتے. جو ڈیم بن رہے ہیں ان کو پہلے جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرنے چاہیے جیسے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، سولر اور ونڈ. یہ گورنمنٹ کو چاہیے عوام کو لون دے، سبسڈی دے، تاکہ لوگ جتنے بھی ہیں سولر لگائیں، بجلی آئے گی. نیٹ میٹرنگ کے لیے یہ ساری بجلی ایک ہی باسکٹ میں جائے گی. پھر آپ کی ایک ایوریج کاسٹ مائٹ بھی اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ سال آفٹر فیو ایئر یہ ہو جائے. بہت ہی اچھی سجیشنز رانا فیاض صاحب کی طرف سے دی گئی ہیں، اور میں ان سجیشنز کے اوپر 100% اعتماد کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ اگر ان سجیشنز کے اوپر سے اگر ایک آدھی سجیشن بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سیریسلی لے تو ہمارے ملک میں نہ صرف بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے بلکہ بجلی سستی بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم ڈیم تیار کر لیں، کیونکہ وہ آلموسٹ 75% 60% جتنے بھی تیار ہو گئے ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، پایہ تکمیل تک ان ڈیمز کے پروگرامز کو پہنچایا جائے. ونڈ اور سولر سے بجلی جو ہے وہ تیار کی جائے. سولر کے اوپر باقاعدہ طور پر سبسڈی دی جائے. گورنمنٹ نے دی ہے، بجٹ کے اندر سبسڈی دی ہے، لیکن وہ سبسڈی کافی نہیں ہے. ایک غریب کے گھر میں بھی، ایک متوسط طبقے کے گھر میں بھی سولر لگاؤ، اتنی سبسڈی ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم اگر وہ سولر پہ اپنی 50% الیکٹریسٹی کو شفٹ کر رہا ہے تو اس کی 20,000 روپے کا بل 10,000 روپے کا ہو جائے گا. تو جب 10,000 روپے بچ رہا ہے وہ بجلی بچ رہی ہے، وہ فیسکو کی بجلی بچے گی. اگر فیصل آباد شہر کے بارے سے بات کی جائے، اسی طریقے سے باقی ڈسکوز بھی ہے. تو یہ بجلی بچت کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے وار فوٹنگ بیسس، جیسے جنگی بنیادوں پر کہتے ہیں، اس کے اوپر ایسے سٹیپس لینا ہوں گے تاکہ ہم اپنی اکانومی کو بچا سکیں. کیونکہ اس کو اینڈ آف دا ڈے اکانومی ہی متاثر ہوگی. اگر بجلی مہنگی ہوگی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گا. اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گا، 2-3 مہینے بعد ہم دیکھیں گے کہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کا اینڈ آف دا ڈے عوام کو خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ہوسٹ شہراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.